السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار نے اس عاجز کو آپ کی خدمت میں کچھ دین کی باتیں اکابرین کی ترتیب دی ہوئی، اکابرین نے لکھی ہے، ان کے تجربات جو ہے ظاہر کیے ہیں، ان باتوں کو اس عاجز کو توفیق پروردگار نے عطا فرمائی کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اصلاح نفس کا موضوع چل رہا ہے، اس کی یہ دوسری کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ نفس کی اصلاح کے بغیر انسان اللہ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی چاہت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو باقاعدہ جو ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے پیار اور محبت اور اللہ کی چاہت اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ساری محنت جو بھی کی جائے گی وہ بالکل نہیں کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو خواہشات سے بھر دیا ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان کا دل جو ہے اس کے اطراف ارد گرد جو ہے ہر قسم کے خواہشات کو جو ہے بھر دیا ہے۔ یہ بندے کے لیے آزمائش جو ہے، آزمائش کی خاطر یہ تمام چیزیں، خواہشات نفسانی، مال کی خواہش، حرص، ہوس، کینہ کپٹ وغیرہ سب، اور ناحق دوسروں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا، ان کا مال ہڑپنا، حرام کاری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دل کے اطراف گھری ہوئی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دل کے اطراف سے ہٹایا جائے اور دل کو پاک کیا جائے، تاکہ اللہ کی محبت اور معرفت اس دل کے اندر اترے۔ تو اس لیے جو ہے
अकाबिरीन ने कुछ तरकीबात बताए हैं, कुछ तरीक़े बताए हैं कि हम जो है उनको इस्तेमाल करके, उस पर मेहनत करके हम वो दिल के अतराफ़ जो ख्वाहिशात, लज्जात, मासिवाई जो है ख्वाहिशात हैं उसको हमारे दिल से दूर कर सकते हैं। और वो जब दिल से वो दूर हो जाएंगे तो दिल हमारा पाक हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत उस दिल के अंदर दाखिल हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स को ख्वाहिशात से भर दिया है, अच्छी हों या बुरी हों। मसलन अच्छी ख्वाहिशात तो ये हैं कि मैं तहज्जुद गुज़ार बन जाऊँ, मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊँ, मैं अल्लाह का वली बन जाऊँ, मैं मुस्तजाबुद दाअवात बन जाऊँ। हैं तो ये भी ख्वाहिशात ही, लेकिन अच्छी ख्वाहिशात हैं। उनके अलावा दूसरी किस्म के ख्वाहिशात हैं, मसलन मेरे हाथ में सब इख्तियारात आ जाएं, मेरा डंडा चले, लोगों में मेरी शोहरत हो, मेरी तारीफ़ें हो। ऐसी ख्वाहिशात बुरी ख्वाहिशात कहलाती हैं। गोया नफ्स से ही बुरी ख्वाहिशात की लहरें निकलती हैं और गुनाह का बीज यहीं से फूटता है। जिस तरह पानी में आटा गूंदते वक्त नमक मिला देते हैं और वो नमक पूरे आटे के अंदर समा जाता है, उसी तरह जब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने इंसान की मिट्टी को गूंधा तो ख्वाहिशात नफसानी को इस मिट्टी में मिला दिया। यही वजह है कि इसमें नफसानी ख्वाहिशात रची बसी होती हैं, लेकिन याद रखें कि नमक की वजह से ही रोटी अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। लिहाजा अगर इस नफ्स पर मेहनत कर ली जाए तो उसी की वजह से इंसान को तरक्की मिल जाती है। अगर ये बिगड़े तो इंसान को जानवर की तरह बना देगी, और अगर सवर जाए तो इंसान को फरिश्तों से भी ऊंचा मुकाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देंगे। रोज़े अज़ल से जितनी नाफरमानियाँ हुई हैं वो या तो नफ्स ने अकेले की या फिर नफ्स ने शैतान के साथ मिलकर करवाई। इस कायनात में अल्लाह ताला की पहली नाफरमानी अर्श पर हुई, वो नाफरमानी शैतान ने की। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि उस जुदूल आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यह फरमान इलाही सुनकर सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि शैतान ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त तो शैतान नहीं था, वो किसका नाम लगाए कि मुझसे किसने गुनाह करवाया? अगर वो ये कहे कि मुझसे फलां शैतान ने काम करवाया था, असल बात यह है कि शैतान से उसके नफ्स ने गुनाह करवाया था। उसीलिए नफ्स के बारे में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बदमाश है, क्योंकि उसने ताउसुल मलाइका को भी इबलीस और अज़ाज़िल मरदूद बना डाला। बाज़ किताबों में लिखा है कि शैतान मरदूद ने 80,000 साल तक इबादत की, मगर नफ्स ने भटका दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। बस तू यहाँ से दफ़ा हो जा, तू मरदूद है, तुझ पर क़यामत के मेरी लानतें बरसती रहेंगी। तो क़यामत तक उस पर जो है लानतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरसती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं। 80,000 साल रहमतों के काम करने के बाद उसके नफ्स ने उसे क़यामत तक के लिए लानतों का मुस्तहक़ बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दूसरी नाफरमानी जन्नत में हुई। शैतान ने अम्मा हव्वा को यकीन दहानी करवाई
کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہیں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہتا تھا۔ شیطان کی طرف سے بار بار یقین دہانیوں کی وجہ سے اماں حوا کے اندر حرص پیدا ہوئی کہ ہم اسی جگہ پر رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان اماں حوا کے دل میں درخت کے پتے کھانے کی خواہش کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا انہوں نے خود اپنے لیے 2 پتے توڑے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 1 پتا توڑا۔ یہی راز ہے کہ اس میں میراث الٹی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے کو ڈبل دلواتے ہیں اور بیٹی کو سنگل دلواتے ہیں، کیونکہ اماں حوا نے جنت میں عمل ہی ایسا کیا تھا، چنانچہ حرص کے پیدا ہونے پر ان سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہاں غور کیجئے کہ ان کی بھول کا سبب کیا ہوا۔ اس کا سبب بھی انسان کا نفس ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی تیسری نافرمانی زمین پر ہوئی۔ وہ زمین پر سب سے پہلی نافرمانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، جو پہلے ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ صبح کو 1 بیٹا پیدا ہوا تھا اور شام میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو یہ دونوں بھائی ہوئے۔ نہیں، صبح ایک دن 1 بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسرے دن دوسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ دونوں بھائی ہوئے۔ تو وہ دونوں بھائیوں میں جو ہے جب شادی ہوئی دونوں بھائیوں کی، تو حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ جب اس پر قابیل کی نظر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، لہٰذا اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں اس سے شادی کروں۔ اسی ہوس میں آ کر وہ اپنے سگے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قیامت تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ قابیل کے سر پر چڑھتا جائے گا۔ اس کے نفس نے اس کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نافرمان بنا دیا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے، یعنی جیسے بچے کے ذہن میں جو کوئی چیز آ جائے تو وہ ضد کرتا ہے کہ بس مجھے تو یہی چیز چاہیے۔ بچہ ضد میں آ جاتا ہے اور تکرار کرتا ہے، وہ شرارت کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو لگاتا رہتا ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے روتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس شور و غل کرنے میں وہ چاہتا ہے کہ بس میرا مطلب پورا ہو جائے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ کھلونا لینا ہے تو پھر جو ہو جائے وہ اپنی ضد پوری کروائے گا۔ اب وہ ہوتا بھی پیارا ہے اور ضد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، لیکن ہر خواہش کو پوری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح نفس بھی لذتوں کا خوگر ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ہر لذت نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اس بچے کو آج کے بعد رونے نہ دینا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا، اس میں کون سی بات ہے؟ میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے جی، اب آپ اس بچے سے پوچھیں کہ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا
تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی لا کر بچے کو دکھاؤ۔ وہ ہاتھی لے کر آیا۔ بچہ تھوڑی دیر تو کھیلتا رہا، لیکن بعد میں پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئی۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ارے اب تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزاریں۔ اس طرح بچے کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ شیطان ہمارا بیرونی دشمن ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نہ تو اس کو کھانے پینے کی مصروفیت ہے اور نہ ہی سونے کی۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کا ایک ہی پروجیکٹ ہے۔ کئی مرتبہ تو اس کے ساتھ اس کے معاون شتونگڑے یعنی اس کے چھوٹے شیطان وہ اس کے معاون ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں۔ گویا بندے کے اوپر ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور اندر سے یہ نفس ان کو خبریں دے رہا ہوتا ہے۔ گویا اندر کی CID کرنا نفس کے ذمہ ہے۔ اب بتائیں کہ کام کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ جب پتہ چلے کہ دشمن سے ہماری جنگ ہے مگر اس کے مخبر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو ہر عقل مند آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ اندر والوں کو پہلے ٹٹولا جائے اور ان کو پہلے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ بیرونی دشمنوں کو کچھ نہ بتا سکیں۔ جب یہ کوئی خبر ہی نہیں دے سکیں گے تو پھر ہمارے لیے لڑنا آسان ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر شیطان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اگر ہم اس نفس کو ٹھیک کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ تعاون چھوڑ دے گا تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لہٰذا ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک انسان کا نفس ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا دھوبی پٹرا لگانا یعنی گرتے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح یہ نفس بھی ایسا دھوبی پٹڑا لگاتا ہے کہ یہ آدمی کو گرا دیتا ہے۔ اسی لیے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس یاد الہی سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے خوش ہو تو انسان سمجھ لے کہ اب اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے۔ نفس انسانی کے خطرناک ہونے کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفس گھر کا چور ہے۔ جب چور گھر کے اندر رہتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ چانسز ہیں، وہ جب بھی موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی نفس ایک ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو اپنے دشمن سے محبت ہو جائے تو انسان بڑے آرام سے وار کھا لیتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کی کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ محبت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ محبوب کے عیب محب کی نگاہوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور اسے اس کی
ہر چیز اچھی نظر آتی ہے۔ چونکہ نفس گھر کا بھیدی اور محبوب دشمن ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا، نفس کو مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایسا تو کبھی نہ ہوگا، بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈال کر قابو میں کر لیا جانا چاہیے۔ اسی کو نفس کشی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بہت بڑا نازک ہے کہ ایک طرف تو نفس کے لیے اتنی قوت ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کام کر سکے، اور دوسری طرف یہ اتنا کمزور ہو جائے کہ گناہ نہ کر سکے۔ اسی بیلنس کو رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو قوت بھی چاہیے تاکہ یہ نیکی کر سکے، لیکن اگر ذرا سی بھی قوت ملے گی تو گناہوں پر جرأت کرے گا۔ اسی لیے ضروری ہوگا کہ اتنا کمزور بھی ہوتا کہ گناہ نہ کر سکے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نفس کو کنٹرول کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شہوات سے روکا جائے۔ آج کل کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شہوت کا لفظ فقط سیکس یعنی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں یہ لفظ عام ہے۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے بنا ہے، اور اشتہا کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو کھانے پینے کی بہت اشتہا ہوتی ہے، ان کا جی ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز کھائیں، وہ چیز کھائیں، یہ چیز بنائیں، وہ چیز بنائیں۔ کچھ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کی شہوت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت بن ٹھن کر اور سنور کر رہیں، اچھی گاڑی ہو اور اکڑ فوں میں چلیں۔ بعض لوگوں کو میں اپنی خواہشات نفسانیہ پوری کرنے کی شہوت ہوتی ہے۔ تو پہلا کام شہوات کو توڑنا ہے، یعنی جب انسان یہ محسوس کرے کہ کسی چیز میں رغبت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر اس کو لگام دینا ضروری ہے، یعنی لگام ڈالنا ضروری ہے۔ جتنا ہم خواہشات کو پورا کریں گے اتنا ہی نفس موٹا ہوتا جائے گا، اور جتنا اپنی خواہشات کو توڑیں گے اتنا ہی نفس کمزور ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھوڑا قابو میں نہ آتا ہو تو لوگ اس کو تھوڑا چارہ دیتے ہیں، جب اسے کئی دن بھوک ملتی ہے تو وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے بھی دیتا ہے اور سواری بھی کرنے دیتا ہے۔ اسی طرح نفس کے گھوڑے پر سواری کے لیے ضروری ہے کہ اسے خواہشات کی غذا تھوڑی دیں، یعنی کم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ خوب لاد دیں، یعنی بندہ اپنا معمول بنا لے کہ وہ اپنے آپ کو نیکی میں مصروف رکھے، کیونکہ an idle man's brain is devil's workshop، یعنی فارغ آدمی کا ذہن شیطان کا کارخانہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نفس کو فارغ نہ رکھے۔ جب کوئی گدھا قابو میں نہ آئے تو سب سے پہلے اس کو بھوکا رکھتے ہیں، پھر وہ لگام ڈالنے دیتا ہے، اس کے بعد اس پر ٹکا کر بوجھ لاد دیتے ہیں، پھر وہ بوجھ اٹھا کر آرام سے چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب نفس پر عبادات کا بوجھ لادیں گے تو یہ خود بخود دین کے راستے پر گامزن رہے گا۔ لہٰذا اگر پہلے 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اب تہجد بھی شروع کر دیجئے، اشراق بھی شروع کر دیجئے، چاشت کی نماز بھی شروع کر دیجئے، اوابین بھی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پہلے قرآن پاک کا 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب 2 پارے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تسبیحات کا وقت بڑھا دیجئے، مراقبے کا وقت بھی بڑھا دیجئے۔ یہ رہا دوسرا طریقہ۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سورہ یوسف کی 53ویں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے۔ یہاں ما رحم ربی کا لفظ جو ہے انسانیت کے نام رب رحمان کا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا رحم ہوگا اس کا نفس اس کے قابو میں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ پہلے 2 کام کرنے کے بعد انسان ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے کہ اے میرے مالک، جو میں کر سکتا تھا میں نے اس کی کوشش کی، اب تو رحمت فرما دے۔ تو بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور معزز ماں بہنوں، یہ تھا نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، نفس کو جو ہے اپنی اطاعت کے اندر لانے کے لیے، نفس کی جو شیطانیت کو، شر کو جو ہے گھٹانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ اکابرین کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو آئندہ چل کر جو ہے ہمیں ہمارا نفس کنٹرول میں آئے گا اور برائیوں سے بچے گا، اور اللہ کی توجہ ہم پر ہوگی اور اللہ ہمیں راہ راست پر لائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر جم کر کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور جو بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، ان سے تعلق جوڑ کر اس پر محنت کرنے کے لیے ان کی مدد لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، کلمہ والی زندگی اور کلمہ والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ رہا جو ہے اس موضوع کی، نفس کے شر سے بچنے کی موضوع کی دوسری کڑی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی اگلی مجلس کے اندر آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔